अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे, हाउ टू राइट एंड हाउ टू राइट बैडली, विच इज़ रिटन बाय C.M. जॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल या ऐसे कह लें, बहुत ज़बरदस्त ऐसे लिखा है राइटिंग के ऊपर कि तहरीर जो है वो किस तरह होनी चाहिए और राइटिंग जो है वो किस तरह से हम काम में ला सकते हैं, किस तरह की राइटिंग जो है वो हमें करनी चाहिए। तो बड़ी डिटेल में इस लेसन में उसने बताया है, ठीक है, कि स्टाइल किसे कहते हैं, मतलब अंदाज़ तहरीर, और आया ये ज़रूरी है या नहीं है राइटिंग के लिए, और राइटिंग के लिए क्या दूसरे लवाजमात होने चाहिए, यानी बढ़ा चढ़ा कर फ्लावरी लैंग्वेज या इडियोमेटिक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है या नहीं। तो ये दिस लेसन इज़ ऑल अबाउट हाउ टू राइट, और अच्छे तरीके से किस तरह लिखा जाता है। और फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स उसने दिए हैं कि बुरी राइटिंग जो है वो किसे कहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट इन डिटेल the lesson how to write and how to write badly. The object of writing is to say something we want to say. In other words, to convey meaning. तो राइटर कहता है सबसे पहले पैराग्राफ में कि लिखने का जो मकसद होता है, तहरीर का जो मकसद होता है, उसका ये होता है मकसद कि आप अपनी बात जो है वो कहें जो आप कहना चाहते हैं, या दूसरे अल्फाज में आप अपने बात की मानी जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। This, which should be an easy task, is considered by most people to be fraught with difficulty. तो राइटर कहता है कि ये लिखने का जो काम है, जो कि आसान होना चाहिए, मगर कुछ लोग इसे जो है बहुत ही मुश्किल काम समझते हैं। फ्रॉट कहते हैं भरा हुआ होना, लदा हुआ होना, यानी ये जो काम है ये मुश्किलात से भरपूर काम है, कोई आसान काम नहीं है। राइटिंग इज थॉट टू बी ए कॉम्प्लिकेटेड एंड हाईली टेक्निकल क्राफ्ट। तो राइटिंग जो है, तहरीर, वो एक बहुत ही पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, पेचीदा एंड हाईली टेक्निकल क्राफ्ट। तो राइटिंग जो है एक बहुत ही पेचीदा और महारत से भरपूर एक स्किल है, एक हुनर है, not to be undertaken except by those who have first been initiated into its mysteries and mastered its technique. तो ये जो काम है राइटिंग का, ये उस वक्त तक नहीं करना चाहिए, या इस जिम्मेदारी को, इस फर्ज को उस वक्त तक नहीं अपने सर पे लाना चाहिए जब तक कि एक शख्स को राइटिंग की जो मिस्ट्रीज हैं, यानी जो मुहिम्मात हैं या जो राज है, उस पे अबूर हासिल ना हो, और उसकी टेक्निक को, इसकी तरीक़ेकार पे जो है उसको महारत हासिल ना हो, उस वक्त तक उसको राइटिंग नहीं करनी चाहिए। So much at least is indispensable for the writing of books, articles and essays. तो ये बात जो है ये किसी हद तक किताब के लिखने के लिए, या आर्टिकल्स जो कालम है वो लिखने के लिए, या एसेज मज़ामीन लिखने के लिए, ये शर्त नागज़ीर है। इंडिस्पेंसिबल मीन्स नागज़ीर, इनएविटेबल। लेटर्स आर समहाउ डिफरेंट। Letters are only a way of talking on paper and are therefore outside the mysterious pale of writing proper. तो राइटर कहता है कि लेटर्स लिखना जो है, ख़त लिखना, वो कदरे मुख्तलिफ काम है। किताब लिखने के, या ऐसे मजमून, या कोई भी कहानी या स्टोरी या आर्टिकल लिखने से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जो लेटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ हम अपनी जो है सिंपली एक बात कहते हैं, और ये प्रॉपर जो तहरीर है, जो ख़ास मखसूस जो तहरीर है, उसके बाउंड्री से जो है ये बिल्कुल हट के है, यानी उसकी पेचीदा जो बाउंड्री है, मिस्टीरियस पेल, पेल कहते हैं बाउंड्री को, सरहद को, हद को। तो मुहिमे से भरपूर जो बाउंड्री है राइटिंग प्रॉपर की, उससे बिल्कुल अलग है ख़त लिखना, ठीक है। ख़त लिखना एक आसान काम है,
ہم سمپل جو ہے اپنے آئیڈیاز اور اپنے اوپینین جو ہے وہ کسی اور تک پہنچاتے ہیں، کسی اور تک کنوے کرتے ہیں لیٹر میں. تو اس میں کوئی ایسی ماسٹری، کوئی ایسی جو ہے اسکل کی ضرورت نہیں ہوتی. It is my lot to lecture to a class whose members are obliged to write to me an essay on once a fortnight. تو کہتا ہے کہ یہ میرے جیسے لوگوں کا نصیب ہے. لاٹ کہتے ہیں قسم کو، سارٹ کو. میرے جیسے لوگوں کا نصیب ہے کہ میں ایسے ممبرس کو، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ایسیز، مضامین لکھنے پہ جو ہے انہیں آمادہ کرتا ہوں. اور وہ جو مضامین ہیں وہ ہر 14 دن کے بعد، یعنی 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ مجھے وہ مضمون لکھ کے دیتے ہیں. اینڈ دے آر اوبلائزڈ. اوبلائزڈ تو ویسے کہتے ہیں ممنون ہونے کو، ٹھیک ہے، شکر گزار ہونے کو. یہاں سے مراد یہ کہ وہ مجبور تھے، یعنی میں ان سے جو ہے وہ زبردستی یا ان پہ دباؤ ڈال کے جو ہے یہ کام ان سے کروایا کرتا تھا. The labor of extracting these essays is Herculean. تو کہتا ہے کہ ان ایسیز کو اخذ کرنا یا ان سے حاصل کرنا یا ان سے لکھوانا یہ بہت ہی ایک صبر آزما کام تھا، ایک بہت ہی مشقت بھرا کام تھا. ایکسٹریکٹنگ کہتے ہیں اخذ کرنے کو، لینے کو. اور ہرکیولین جو ہے یہ مطلب ایک بہت ہی مشکل ٹاسک کو کہتے ہیں. ہرکیولین ویسے ہرکیولس سے نکلا ہے. ہرکیولس جو ہے وہ انگلش لٹریچر یا ہسٹری میں جو ہے ایک بہت ہی طاقتور اور بہادر شخص تھا. تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے ہرکیولین. ہرکیولین یعنی بہت ہی مضبوط اور صبر آزما جو ہے یہ کام ہے. Every sort and kind of excuse is made to escape them. Snooks is working overtime. Jones has forgotten how to spell. Brown does not know how to express himself. ٹھیک ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ یہ کام کیوں مشکل تھا، یعنی وہ اپنے ممبر سے یا اپنے جو دوست تھے اس کے، ان سے لکھنا، ان سے ایسیز لکھانا کیوں مشکل کام تھا. کیونکہ وہ جو اس کے ممبرز دوست تھے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ بہانہ بازی کرتے تھے اس سے جان چھڑانے کے لیے، اس رائٹنگ سے. سنوکس جو آپ بندے کا نام ہے، وہ بہانہ بناتا تھا کہ میں تو اوور ٹائم کام کرتا ہوں، بہت زیادہ مصروف ہوں اپنے کام میں. اور جان جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ لکھائی بھول گئی ہے، مجھے سپیلنگز میں جو ہے وہ دشواری پیش آتی ہے. براؤن جو ہے وہ اپنا اظہار خیال جو ہے وہ نہیں کر پاتا لکھنے میں. اینڈ رابنسن ہیز میریڈ اے وائف اینڈ کین ناٹ اسپیئر دا ٹائم ٹو رائٹ. اور جو وہ ہے رابنسن، اس شادی شدہ بندہ ہے وہ، اور اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ رائٹنگ جو ہے وہ کر سکے. One day I had an idea. I asked Snooks and the rest to write me not an essay but a letter. تو ایک دن رائٹر کہتا ہے کہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا، خیال آیا، اور پھر میں نے سنوکس کو اور باقی ساتھیوں کو کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ مضمون بے شک لکھ کے نہ دیں، آپ مجھے کوئی لیٹر لکھ کے دے دیں. The letter was to tell me how they liked the class, what they thought of the other members, what suggestion they had to make for improving the lectures. تو وہ رائٹر نے اپنے ممبر سے کہا کہ لیٹر میں آپ نے کیا لکھنا ہے، کس قسم کا لیٹر آپ نے لکھنا ہے. لیٹر جو ہے وہ ایک طریقے سے ریفلیکٹیو جرنل سمجھ لیں، یعنی ہمارے جو کلاس میل آپ کی لیتا ہوں، آپ لوگوں کو ایسے یا رائٹنگ جو ہے جو کچھ بھی سکھاتا ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگ کو، وہ پسند ہے یا نہیں، یہ جو ہمارا کلاس ہے. اور دوسرے ممبرس کے بارے میں آپ لوگ کیا خیال کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، اور کیا جو ہے آپ مشورہ دینا چاہیں گے ان لیکچرز کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے. اینڈ وٹ ہیئر آئی کنسیل دا گیگری پاؤڈر ان دا جیم. مگر یہ ہے کہ اس نے ایک بات کو جو ہے مطلب یہ بات نہیں بتائی کہ اصل میں رائٹر جو ہے وہ کتنا مطلب مشکل کام ایک طریقے سے ان سے کروانے جا رہا ہے، مگر ایک آسان طریقے سے. کنسیل کہتے ہیں چھپانے کو. گریگری پاؤڈر ان دا جیم یہ قسم کا اصطلاح سمجھ لیں، محاورہ یا پروورب سمجھ لیں. گریگری پاؤڈر ایک میدے کی جو ہے وہ دوائی ہے، پھکی آپ سمجھ لیں، جس طرح ہم پھکی لیتے ہیں اپنے میدے کی اس کے لیے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے جو ساتھی تھے وہ یہ نہیں سمجھ سکے، وہ سمجھ رہے تھے
کہ لیٹر جو ہے وہ تو پھر آسان کام ہے، اس میں اتنی جو ہے وہ اسٹائل کی اور اتنی فلاوری لینگویج کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر اصل میں یہ رائٹنگ ہی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہی جو ہے وہ اصل کام تھا. اور اس چیز کو میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میرا لیٹر لکھوانے سے ان کا میرا کیا مقصد ہے. دے تھاٹ آف دا سبجیکٹ سیٹ فار دی لاسٹ ایسے دی افیکٹ واز میجیکل. تو انہوں نے جو ہے اپنے اس لیٹر کے لیے یا ایسے کے لیے جو ہے اپنا جو مواد ہے، مٹیریل ہے، وہ انہوں نے کلیکٹ کیا، اور اس کا اثر جو تھا، یعنی اس لیٹر لکھنے کا جو اثر تھا، وہ بڑا ہی جو ہے وہ میجیکل تھا، یعنی جادو سے بھرا ہوا تھا، ناقابل یقین تھا. Everybody suddenly found his pen and blossoming into expression gave me the very thing I had been unable to extract when I asked for an essay. تو جیسے ہی رائٹر کہتا ہے کہا اپنے ساتھیوں کو لیٹر لکھنے کے لیے، تو وہ بالکل آمادہ ہو گئے اس چیز پہ، اور بالکل اپنے اظہار، اپنے خیالات کا، اپنی تحریر کا اظہار جو ہے اس طرح سے کرنے لگے آسانی کے ساتھ کہ جو مقصد میرا تھا، جو چیز مجھے چاہیے تھی، مجھے وہ ملی. اور یہ شاید مجھے نہ ملتی اگر میں ان سے ایسے لکھوانے کے لیے یا کوئی مضمون جو ہے لکھوانے کے لیے میں کہتا، تو شاید میرا وہ مقصد پورا نہ ہوتا. مگر یہ لیٹر لکھنے کے لیے جب میں نے کہا، تو مجھے جو چیز چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی. یعنی ان کے رائٹنگ سٹائل جو ہے وہ مجھے پتہ چل گیا کہ کس طرح کی رائٹنگ جو ہے وہ ان کی ہے اور کس طرح سے وہ لکھ سکتے ہیں. By this experience, I was convinced of a truth I had often suspected, that all the talk about style and form and quality of expression in writing which agitates literary circles is simply highfalutin buncombe designed to hoodwink people into the belief that writing is much more mysterious than it really is. تو رائٹر کہتا ہے کہ اس کام سے مجھے، اس تجربے سے جو ہے وہ مجھے یہ سبق ملا، اور میرے سامنے یہ سچ جو ہے آشکار ہوا، جو کہ اکثر میں سوچا کرتا تھا، اکثر مجھے شک تھا اس بات پہ، اس سوچ پہ. مگر اس پریکٹس کے بعد، یہ لیٹر رائٹنگ کی پریکٹس کے بعد، پھر مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ جو لوگ تمام باتیں جو کرتے ہیں اباؤٹ دا اسٹائل، یعنی انداز تحریر، انداز بیان، اسٹائل کہتے ہیں انداز تحریر کو، فارم جو ہے اس کی کمپوزیشن کو، اور کوالٹی آف ایکسپریشن، ٹھیک ہے، یعنی اظہار خیال کا جو وہ ہے کوالٹی ہے، اس پہ لوگ جو زور دیتے ہیں ان رائٹنگ، اور خاص طور پہ جو لٹریری سرکلز میں جو ادبی حلقے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اس کی طرفداری کرتے ہیں. تو رائٹر کہتا ہے یہ تمام باتیں یہ صرف فضول ہیں، ہائی فالوٹن، یعنی یہ صرف لفاظی باتیں ہیں، یہ شیخی بازیاں ہیں. بنکم کہتے ہیں یہ فضول بکواس کو، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جو سٹائل ہے، لوگ جو لٹریری، خاص طور پہ جو ادبی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رائٹنگ اتنا آسان کام نہیں ہے، رائٹنگ میں جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سٹائل کی ضرورت ہوتی ہے، فارم کی، آپ کس طریقے سے تحریر کرتے ہیں، اور آپ کے اظہار خیال کی جو ہے وہ کوالٹی، وہ پیمانہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. تو رائٹر کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمام باتیں جو ہے یہ صرف ہائی فالوٹن ہیں، یہ صرف لفاظی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. ڈیزائنڈ ٹو ہوڈ ونک، ڈیزائن یعنی بنائی گئی ہیں یہ باتیں، ٹو ہوڈ ونک یعنی دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو، into the belief that writing is much more mysterious than it really is. یہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تاکہ عام لوگوں کے سامنے یہ بول سکیں کہ رائٹنگ جو ہے ایک بہت ہی جو ہے ایک مسٹیریس کام ہے، یعنی ایک بہت ہی معمے سے بھرپور، رازوں سے بھرپور جو ہے ایک کام ہے، جو کہ اصل میں نہیں ہے اس طرح. By those whose living depends on the maintenance of the mystery, and that if the plain man would only take the trouble to say quite plainly what he thinks, good and even easy writing would be the inevitable result. تو یہ باتیں کس طرح کے لوگ کرتے ہیں؟ ادبی لوگ یا لٹریری سرکل میں جو ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کا جو ہے وہ روزی روٹی اسی چیز سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے اس جو راز ہے، یا یہ جو راز بنا کے پیش کرتے ہیں رائٹنگ کو، اس کو جو ہے وہ مینٹین کر سکیں، کیونکہ اس سے ان کی روٹی روزی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے.
اور پھر رائٹر کہتا ہے کہ اگر پلین مین، ایک عام آدمی جو کہ ادبی نہ ہو، کوئی بہت بڑا ادیب نہ ہو، شاعر نہ ہو، ایک عام آدمی اگر جو ہے وہ صرف آسان زبان میں اپنی بات جو ہے وہ کہے، ٹھیک ہے، جو وہ سوچتا ہے اس کے ذہن میں جو بات ہے اس کو اپنے آسان الفاظ میں لکھے، تو اچھی اور ایون بہت اچھی تحریر جو ہے وہ سامنے آتی ہے. یعنی انسان کو جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، الفاظ کی وجہ سے اپنی فیلنگز جو ہے اس کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے. جو وہ سوچتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے من و ان اسی طرح جو ہے بیان کرنا چاہیے. تو اسی سے پھر جو ہے وہ اچھی رائٹنگ بھی وجود میں آتی ہے. انیویٹیبل کہتے ہیں کہ ناگزیر، یعنی اس طرح کی اچھی رائٹنگ ہی سامنے آئے گی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ لکھے بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز، تو ایک بہت ہی اچھی تحریر سامنے آ سکتی ہے. یٹ دس از جسٹ وٹ دا پلین مین ول ناٹ ڈو. مگر افسوس کہ عام آدمی جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتا، وہ اس میں مبتلا رہتا ہے کہ نہیں، رائٹنگ شاید بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ ہمارے جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بدقسمتی سے لوگ نہیں فالو کرتے اس چیز کو. When, for example, he wants to write to the papers and considers it incumbent upon him to adopt what he calls a literary style, he thinks that the desired result is to be achieved by using 2 or 3 words when one would normally suffice. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی تحریر لکھنا چاہتا ہے، کوئی رائٹنگ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس چیز کو فرض سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے کہ وہ ایک ادبی سٹائل، ایک لٹریری سٹائل جو ہے وہ اپنائے. یعنی اپنی رائٹنگ، اپنی تحریر کو جو ہے وہ فلاوری کرے اور ایڈیومیٹک بنائے، کیونکہ اس کے بغیر وہ کہتا ہے کہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 الفاظوں کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے، 2-3 سے زیادہ الفاظوں کا استعمال کیا جائے جہاں پہ ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بات کو جتنا لمبا کریں اور جتنا جو ہے اس میں ڈیٹیل شامل کریں اتنی ہی تحریر اچھی ہو جاتی ہے. Thus he calls an oyster a succulent bivalve. تو اسی لیے عموماً وہ جو ہے ایک سادہ سے لفظ کو بھی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ بنا کے اور ڈیٹیل میں بنا کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آئسٹر جو ہے سمندر میں پائے جانے والے سیپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ سیپ کہنے کی بجائے اسے کہے گا کہ سیکولنٹ بائیوالو. سیکولنٹ کہتے ہیں یعنی جوس سے بھرا ہوا، ظاہر ہے اس کے اندر جو جیلی ٹائپ مادہ ہوتا ہے وہ جوسی ہوتا ہے. اینڈ بائیوالو یعنی جس کی 2 تہیں ہوتی ہیں. تو وہ اس طرح سے ڈیٹیل میں اور ایمبیگوسلی جو ہے سیپ کو بیان کرے گا، بجائے یہ کہ وہ سمپلی کہے کہ سیپ. اے باربر، حجام جسے ہم کہتے ہیں، اسے وہ کہے گا کہ انٹونسوریل آرٹسٹ، یعنی ایسا فنکار جس کو کینچی چلانے میں مہارت حاصل ہو. اینڈ سیز دا ڈیلیکٹیبل ڈکی وین ہی مینس کارنوال. کارنوال ایک جگہ کا نام ہے، بہت خوبصورت ہوگی جگہ، اسی وجہ سے انگریز لوگ یا انگلش پیپل کارنوال کو جو ہے دوسرے نام سے بھی پکارتے ہیں، جیسے ڈیلیکٹیبل ڈکی. ڈیلیکٹیبل کہتے ہیں خوشباش، اور ڈکی کہتے ہیں محبوبہ کو، ڈارلنگ کو. یعنی اس جگہ کا نام جو ہے وہ یہ لوگ اکثر کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ روشنیوں کا شہر ہے کراچی، ٹھیک ہے، میں روشنیوں کے شہر گیا تھا. تو اگر یہ بات آپ کسی عام بندے کے سامنے کہیں تو جو نہیں سمجھتا اسے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو اس کی نسبت یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کراچی کا نام لیں، سمپلی کہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کراچی. So these unfortunate expressions are based upon a false belief. Unfortunate بدقسمت expressions، اظہار خیال. تو یہ تمام اس قسم کی جو ایکسپریشنز ہیں، جو اظہار خیالات ہیں، یہ جو ہے بالکل غلط ہیں. رائٹر کہتا ہے the belief that the object of writing is somehow different from the object of talking, and that whereas it is the business of the spoken word simply to convey meaning,
The business of the written word is to create what is called a literary effect. This false belief is due to two causes. تو رائٹر کہتا ہے کہ یہ جو غلط تصور ہے یہ کیوں جو ہے اس طرح ہے، کیوں لوگوں کے ذہن میں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹنگ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے بات کرنے سے. یعنی جو ہم بول چال کنورسیشن کہتے ہیں، زبانی بات کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ مختلف کام ہے رائٹنگ. ٹھیک ہے، یعنی جو عام کنورسیشن ہے، مطلب ڈائلاگس ہو گئی یا لیٹر رائٹنگ یا اس طرح دوسری چیزیں جو کہ سمپل ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس کو ٹاکنگ سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ ٹاکنگ جو ہے وہ بالکل مختلف کام ہے رائٹنگ سے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رائٹنگ جو ہے ایک بہت ہی اس کا مقصد بہت ہی مختلف ہے. ویئر ایز اٹ از دا بزنس آف اسپوکن ورڈ سمپلی ٹو کنوے میننگ، دا بزنس آف دا ریٹن ورڈ از ٹو کریٹ واٹ از کالڈ اے لٹریری افیکٹ. تو جیسے بالکل مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ہم اسپوکن ورڈ جو ہے وہ سمپلی ہمارے معنی کو، ہم جو ذہن میں ہماری بات ہے اس بات کو جو ہے پہنچانے کے لیے ہم اسپیکنگ کا سہارا لیتے ہیں. اسی طرح جو ریٹن ورڈ ہے، جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اس کا جو ہے اثر وہ لٹریری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ادبی اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی جو لکھے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے بولنے والے الفاظ کی نسبت. دس فالس بلیف از ڈیو ٹو ٹو کازز. تو رائٹر کہتا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یا یہ جو سوچ ہے، غلط سوچ، اس کی دو وجوہات ہیں. دا فرسٹ از دی پوائزن آف جرنلیز. سب سے پہلے تو جو ہے یہ جو صحافتی زبان ہے یا جو اخباری زبان ہے، اس کا قصور ہے. یہ ایک زہر کی مانند ہے، یعنی اس کو ایک زہر سے تشبیہ دے رہا ہے. We may agree that the world is sometimes exciting. It is equally clear that sometimes it is not. کیونکہ ہمیں پتہ ہے، رائٹر کہتا ہے کہ دنیا کے لوگ کبھی کبھار خوش ہوتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ ناخوش بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ایک جیسے احساسات اور جذبات ہوں. But although the world can please itself in the matter, the journalist has no option. تو رائٹر کہتا ہے کہ گو کہ اس طرح کی سچویشن سے عام جو لوگ ہیں، پیپل ہیں، وہ تو نمٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا اظہار خیال کر لیتے ہیں جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، مگر جرنلسٹ جو ہے اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور جو ہے آپشن اس کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ اس نے جو ہے وہ جو اس کا اپنا ایک مخصوص انداز بیان ہے، وہ اس نے لازمی ہر حالت میں، ہر طرح کی سچویشن میں اس نے وہ چیز بیان کرنی ہے، اخبار کے ذریعے، اپنے پریس کے ذریعے. Whether we are in the midst of a great war or an august silly season, his obligation to be bright, witty and stimulating and to produce a bright, witty and stimulating paper remains the same. تو رائٹر کہتا ہے کہ بے شک ہم اگر کسی جنگ کے وقت میں ہوں، جنگ کے حالات میں ہوں، یا کسی اگست سلی سیزن کا جو ہے وہ موقع ہو، رائٹر جو ہے اس نے لازمی ایک برائٹ، وٹی اور سٹیمولیٹنگ قسم کی جو ہے وہ اس نے وہ اپنانا ہے، طرز اپنانا ہے. وٹی کہتے ہیں عقل مندانہ اور بہت ہی مطلب ذہانت سے بھرپور. سٹیمولیٹنگ کہتے ہیں ابھارنے والا، یعنی جذبات کو ابھارنے والا. برائٹ یعنی بالکل روشن خیال، بالکل کلیئر الفاظ. اگست سلی سیزن کو اس نے مڈس آف گریٹ وار، یعنی ان دونوں چیزوں کا اس نے تقابل کیا ہے کہ یعنی جب حالت جنگ میں ہوتے ہیں انسان، تو پریس والے جو ہے یا پریس جو ہے وہ مختلف خبروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مختلف قسم کی اسٹرائکنگ خبروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جسے لوگ پڑھ کے جو ہے وہ سینسیشنل ہو جاتے ہیں، سینسیشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اور کبھی کبھار اگست سلی سیزن، یعنی اگست کا جو سیزن ہوتا ہے انگلینڈ میں، وہ سلیک سیزن ہوتا ہے، یعنی چھٹیوں کا جو ہے ایک طرح سے موسم ہوتا ہے. پارلیمنٹ، ہر سکولز وغیرہ ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے، تو بالکل کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اخبار کے لیے بھی جو ہے کوئی موضوعات نہیں ہوتی. تو اس دوران اخبار جو ہے وہ بالکل فضول قسم کے، ٹریویل قسم کے موضوعات پہ وہ لکھتا ہے. مگر رائٹر یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چاہے ان دونوں حالات، یہ دونوں قسم کے حالات ہوں، مگر رائٹر جو ہے
اس نے لازمی اپنا جو سٹائل ہے اس سٹائل کے مطابق اس نے لکھنا ہے، اس نے اسٹیمولیٹ بھی کرنا ہے لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے، اور وٹی ریمارکس جو ہے اس نے لکھنے، اینڈ ٹو پروڈیوس ابلٹی برائٹ وٹی اینڈ اسٹیمولیٹنگ پیپر، اور اس نے پیپر بھی اسی طرح چھاپنا ہے. And if nothing happens to excite or amuse, he must make his words do for themselves what events refuse to do for him. اور اگر پھر بھی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا قابل بیان واقعہ پیش نہیں آتا، ٹھیک ہے، جو کہ ایکسائٹ کرے لوگوں کو یا امیوز کرے، انہیں خوش کرے، تو وہ اپنے الفاظ سے سہارا لیتا ہے. ایک صحافی اپنے الفاظ میں جو ہے وہ ایسی وہ جوش پیدا کر دیتا ہے جو کہ شاید اصل واقعہ پیدا نہ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو اصل ایونٹ ہوتا ہے وہ شاید اتنا وہ نہ ہو، میننگ فل نہ ہو، یا اتنا وہ نہ ہو، امپورٹنٹ نہ ہو، جتنے اس کے الفاظ یا اس کا جو طرز بیان ہے وہ اسے امپورٹنٹ بنا دیتا ہے. Hence the characteristic of journalism is constant over-emphasis. One way of achieving this emphasis is by the use of unexpected and striking words. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرنلزم جو صحافت ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لازمی ہمیشہ سے جو ہے متواتر ایک اوور ایمفیسس جو ہے وہ ڈالتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ زور دیتا ہے اپنی بات پہ یا اپنے جو ہے اس پہ اسٹائل پہ. One way of achieving this emphasis is by the use of unexpected and striking words. تو اس طرح کے emphasis یا اس طرح کی جو ہے وہ دباؤ کو کس طرح سے اچیو کیا جاتا ہے؟ By the unexpected and striking words، یعنی غیر متوقع قسم کے الفاظ، اور اسٹرائکنگ یعنی حیرت کر دینے والے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اس طرح کی ایفیکٹ کو یا ایمفیسس کو جو ہے اچیو کرنے کے لیے. Thus the cricket reporter will say the sphere struck the uprights when he wishes to report the fact that the ball hit the stumps. تو رائٹر یہاں بھی بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ تقابل پیش کرتا ہے کہ اسی لیے پھر جو کرکٹ رپورٹر ہوگا، جو کرکٹ کو رپورٹ کرنے والا جو رپورٹر ہوگا، وہ کیسے بات کہے گا کہ the sphere struck the uprights when he wishes to report the fact that the ball hit the stumps. یعنی ایک گول نما چیز نے، اسفیئر کہتے ہیں کسی بھی گول سرکل والی چیز، یعنی ایک اسفیئر نے جو ہے وہ بالکل سیدھی کھڑی ہوئی کسی چیز کو جو ہے یا وکٹوں کو یا لکڑی کو جو ہے ہٹ کیا، اس کے ساتھ لگا، اسٹرائک ہوا. حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سمپلی دا بال ہٹ دا اسٹمپس، جیسے کرکٹ میں عموماً ہمیں سننے کو ملتا ہے. Another method is by gross over expression. تو ایک تو یہ وجہ ہے جو رائٹر بیان کر رہا ہے کہ دو کازز ہیں اس طرح کی سوچ کی، اس طرح کی غلط سوچ کی، کہ ایک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ کی طرح ہمیں جو ہے وہ بات کو بڑا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے تاکہ ہماری بات میں جو ہے وہ وزن ہو، ہماری بات میں جو ہے وہ اٹریکشن ہو اور جوش و ولولہ پیدا کر سکے. اور دوسرا گراس اوور ایکسپریشن. گراس کہتے ہیں بہت ہی زیادہ، مطلب جو وہ ہوتا ہے خام بھی ویسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ان ریفائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اوور ایکسپریشن یعنی ضرورت سے زیادہ اظہار رائے. And by gross over expression, I mean the introduction of flowing and highly charged phrases. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہائیلی چارجڈ فریزز کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. ہائیلی چارجڈ کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ جذبات میں مبتلا کرنے والے، جذبات ابھارنے والے فکرے. اینڈ فلوئنگ یعنی روانی میں، یعنی اس میں ایڈیومیٹک وہ بھی ہو، لینگویج بھی ہو اور اس میں فلو بھی ہو، تب جو ہے ایک رائٹنگ اچھی رائٹنگ ہو سکتی ہے. which are altogether disproportionate to the importance of the event or to the sincerity of the writer's feelings. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یا جو فلاوری لینگویج ہے وہ اس ایونٹ کے، اس
جو واقعہ ہوا ہے اس کی اہمیت کو صحیح معنوں میں پورٹرے بھی کر سکے، کنوے بھی کر سکے، یا رائٹر کی فیلنگ کو بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ شو بھی کر سکے. ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس اوور ایکسپریشن کی وجہ سے جو اصل فیلنگز ہیں یا جو اصل بات ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے، اور جسٹ آرٹیفیشل اور ایک مصنوعی قسم کی جو ہے وہ فضا کریٹ ہو جاتی ہے اس سے. Supposing, to take an example quoted by Galsworthy on expression, we want to say, the cat was on the mat and having nothing else to say, and a yawning half column of space in which to say it determined to make the statement of this simple fact carry as much weight in the way of eloquence and emotion as we can manage to pile onto it. تو ایک مشہور ناولسٹ ہے جان گیلسوردی، اس کا ایسے ہے ایکسپریشن، اظہار خیال. اس میں وہ لکھتا ہے کہ دا کیٹ واز آن دا میٹ، ٹھیک ہے، یعنی بلی جو تھی ایک اس پہ بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. میٹ کہتے ہیں کسی بھی ایک شارٹ چھوٹے سے کارپیٹ کو یا پائدان کو دروازے کے ساتھ جو ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے میٹ کو یا رگ کو کہتے ہیں، یعنی بلی جو ہے اس پہ بیٹھی ہوئی تھی. سمپل. اگر یہ بات کسی کالمنسٹ کو یا کسی جو ہے وہ جرنلسٹ کو دے دی جائے، یا کسی اور ایسے رائٹر کو جو کہ مہارت رکھتا ہو لفاظی میں، اور اس کے پاس کافی سپیس بھی ہو، ہاف کالم یعنی اس کا خالی ہو، اور وہ کچھ لکھنا چاہتا ہو، اس نے بھرنا ہے اس کو، تو وہ کوشش کرے گا کہ اس سادہ سے جملے کو اتنی جو ہے وہ خوش بیانی کے ساتھ وہ جو ہے بیان کرے، خوش لفاظی کے ساتھ بیان کرے، اور جذبات کے ساتھ، ایموشن کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک رائٹر جو ہے وہ پھر کیا کرے گا؟ دین اف یو آر کلیور ایٹ آور جاب وی شیل سے. تو رائٹر کہتا ہے کہ اگر پھر جو ہے کوئی شخص اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو تو وہ پھر اس طرح کہے گا، یعنی اسی جملے کو دا کیٹ واز آن دا میٹ وہ کس طرح کہے گا کہ اسٹریچنگ ہر سیلف ود فیلائن گریس اینڈ امیٹنگ دوز ساؤنڈ اممیموریلی کنیکٹڈ ود. یعنی اب وہ اس جملے کو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے، یعنی اسٹریچنگ پھیلا ہوئے، یعنی اس بڑی بلی کی طرح نفاست سے اس نے جو ہے اپنے اعضاء پھیلائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. فیلائن کہتے ہیں بلی کی طرح، اینڈ گریس کہتے ہیں نفاست کو، شائستگی سے، اینڈ ایمیٹنگ یعنی نکالنا، آواز نکالنا، دو ساؤنڈز اممیموریلی جو کہ بہت پہلے سے ہی ان کے کس کے ساتھ جڑے ہیں؟ ود سیٹسفیکشن. یعنی آپ جب بلی کو دیکھتے ہیں واقعی میں وہ بڑے ہی آرام سے اور نفاست کے ساتھ جو ہے، اگر وہ پیٹ بلی ہے، خاص طور پہ گھریلو بلی ہے، تو وہ بڑی نفاست کے ساتھ جو ہے وہ لیٹے گی. ٹھیک ہے. بڑی نفاست کے ساتھ وہ اپنے اعضاء کو جو ہے وہ پہلائے گی، اور اس کے منہ سے جو آواز ہمیں سنائی دیتی ہے اس سے ایک قسم کی تسکین، سیٹسفیکشن جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے اس آواز سے. A grimalkin lay on a rug whose richly variegated pattern spoke eloquently of the Orient and all the wonders of the Arabian Nights. یعنی اپنے اعضاء پھیلائے ہوئے بڑی شائستگی سے اور اپنے منہ سے اس طرح کی آواز نکالتے ہوئے کہ جو کہ اس کو مطمئن کر رہی ہو. تو کیا تھی؟ ایک گریمیلکن، ایک گھریلو بلی جو ہے وہ لیٹی ہوئی تھی آن اے رگ. ٹھیک ہے. ہوز ریچلی ویریگیٹڈ. اب وہ رگ کی جو ہے وہ تفصیل، یعنی وہ میٹ کی تفصیل بھی بیان کر رہا ہے. ہوز ریچلی ویریگیٹڈ. ویریگیٹڈ کہتے ہیں مختلف، ورائٹی آف کلرز. پیٹرن کہتے ہیں ڈیزائن کو، یعنی اس کے رگ کا جو، یعنی اس میٹ کا اس چھوٹی سی قالین پہ جو ڈیزائن تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ وہ جو ہے کس چیز کی جو ہے وہ کر رہا تھا ترجمانی اورینٹ کی. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ مشرق سے یہ رگ جو ہے، میٹ جو ہے یہ آیا ہوا ہے،
اور اس میں تمام جو عربین نائٹس جو ہے وہ کہانیوں کا مجموعہ ہے. ان کہانیوں میں ہمیں جو ہے عجیب طلسماتی جو ہے دنیا اور چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی اس رگ کو، یعنی اس چھوٹے سے کارپیٹ کے ٹکڑے کو جو ہے اس نے عربین نائٹس کے جو ہے اس میں اسے تشبیہ دے دی ہے کہ یعنی اس رگ کو دیکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ مشرق اسے یاد آ جاتا ہے، اور عربین نائٹس کی کہانیوں میں، اس کے ونڈرز میں، اس کے حیران کن طلسماتی اس میں انسان کھو جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ایک جملے کو کیٹ آن دا رگ یا میٹ کو ایک رائٹر یا ایک جو ہے جرنلسٹ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کھینچتا ہے اور فضول کی ڈیٹیل جو ہے اس میں شامل کرتا ہے. حالانکہ وہ سمپلی کہہ بھی سکتا ہے کہ کیٹ واز لائنگ اور سٹنگ آن دا میٹ. If we are not clever at our job, we shall succeed in being not impressive, but merely like the American journalist who, wishing to report the fact that a mother was dead, sought to arouse emotion by announcing that the hand that rocked the cradle had kicked the bucket. ٹھیک ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے اسکل میں، یعنی اس ہنر میں جو ہے وہ ہم وہ نہ تھے، یہ ہنر ہمیں اگر نہیں آتا تھا تو پھر ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح ایک امریکن جرنلسٹ کی طرح ایک بالکل ہی بھونڈا سا جو ہے وہ ایک کمنٹ کریں گے، جیسے کہ وہ عموماً وہ کرتے ہیں کسی کی موت پہ. یعنی فرض کریں کسی کی والدہ جو ہے وہ مر گئی ہے تو وہ اس کو اس طرح سے بھونڈے الفاظ میں جو ہے وہ کہے گا کہ the hand that rocked the cradle had kicked the bucket. کک دا بکٹ جو ہے ایک ایڈیم ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے مر جانے کے. اینڈ ہینڈ دیٹ راک دا کیڈل، یعنی وہ ہاتھ جو کہ جھولا جھلایا کرتی تھی وہ اب نہیں رہی، یعنی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. سو آل دس از بیڈ ایز بیڈ کین بی. تو رائٹر کہتا ہے کہ یہ تمام جو ہے بالکل غلط ہے. یہ جو سوچ ہے، یہ جو لوگوں کی جو ہے وہ کنوکشن ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ رائٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے کمپلیکیٹڈ ہونی چاہیے. اٹ از ولگر، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی غیر شائستہ ہے. اٹ از این اوفینس اگینسٹ سمپلسٹی اینڈ اٹ از اے فو ٹو آل گڈ رائٹنگ. تو اس طرح کی جو سوچ ہے وہ سادگی کے خلاف جو ہے ایک وہ ہے، مزاحمت ہے، یعنی اوفینس ہے، ایک جرم ہے. اینڈ اٹ از اے فور ٹو آل گڈ رائٹنگ، اور یہ تمام اچھی رائٹنگ کا جو ہے دشمن ہے. یہ سوچ جو ہم رکھتے ہیں کہ ہمارا زور اس پہ ہو کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اٹریکٹیو ہوں اور فلاوری ہوں. اینڈ سنس دیر از نو ریزن ایٹ آل وائی وی شوڈ گو آؤٹ آف آر وے ٹو ایکوائر دا ہیبٹ آف جرنلیز، لیٹ us when we sit down to write take a solemn oath to say exactly what we mean to say, nothing more, to use the simplest words that will serve our purpose, and to use as few of them as we can. تو رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی جو ہے وہ اخباری یا صحافتی زبان جو ہے وہ ہم اپنائیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو سمپلی ہمیں ایک اوتھ، یعنی ہمیں حلف لینا چاہیے اپنے ساتھ بالکل سیریسلی کہ ہم ایگزیکٹلی وہی بات لکھیں گے، کہیں گے جو کہ ہمارے منہ پہ یا ہماری زبان پہ جو ہے وہ آتی ہے، بالکل سادہ الفاظ میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو تحریر ہوگی یہ پھر ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے. اٹ ول سرو آور پرپز. اور جتنا کم الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا، بجائے یہ کہ ہم ایک غیر ضروری ڈیٹیل، غیر ضروری جو ہے وہ بیان وہ ہم کریں.